नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिन जब हम बीते हुए साल 2015 पे कमेंट कर रहे थे तो एक दुखड़ा एक मुद्दा जो हमारा था वो ये था कि पाकिस्तान एक अजीब सी जमहूरियत है या जमहूरियत बन गया है जहाँ पे ना तो कोई इफेक्टिव अपोजिशन है और ना ही हुकूमत पार्लियामेंट को घास डालती है, किसी खाते में लाती है। लेकिन अब एक अजीब सी चीज़ हो रही है, नया साल शुरू हुए अभी महज दूसरा दिन है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ऑपोजिशन अलायंस जो है वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए हमें नजर आ रहा है और खिलाफ तवक्को इस ऑपोजिशन अलायंस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP लीड करते नजर आती है, जिसका मजर हमने गुज़श्ता दिन सेनेट में देखा जहां PPP के साथ बाकी सारी जमातें इकट्ठी हुई और हुकूमत ने जो PIA कन्वर्जन ऑर्डिनेंस लाया था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को प्राइवेटाइज करने के लिए, उसे सेनेट में एक रेजोल्यूशन के जरिए ख़त्म करा दिया गया। इसी तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो प्राइम मिनिस्टर टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, जो बज़ाहिर हुकूमत कहती है कि उसने ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी में टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए उसे लाना चाह रही है हुकूमत, उसकी बड़ी शदीद ये नई अपोजिशन का जो अलायंस है उसकी बड़ी शदीद मुखालफत कर रहा है। अब जाहिर है कि जब ऐसा कोई अपोजिशन नज़र आती है तो मीडिया, सिविल सोसाइटी और लोग जो हैं वो बड़े खुश होते हैं, अवाम खुश होते हैं कि भाई एक अपोजिशन है, हुकूमत की नुक्ताचीनी हो रही है, उसका रास्ता रोका जा रहा है, एक कंस्ट्रक्टिव यानी पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन एक जहनों में सवाल, एक ख़तरा वो है, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कराची की सूरत हाल जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब और उनके रफ़्काकार डॉक्टर आसिम की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी की बात बहुत परेशान है और रेंजर्स की ताकतों को रोकना चाहते हैं, उसकी स्पेशल पावर्स को। और उसमें 3 दिन पहले जब कायम अली शाह साहब की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म के साथ तो वज़ीर आज़म उन्हें बता देते हैं, टका हुआ जवाब देते हैं कि जनाब रेंजर्स की ताकतें उसी तरह से रहेंगी। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन बन के दिखा रही है, नवाज शरीफ साहब पे, चौधरी निसार साहब पे हमले किए जा रहे हैं ताकि चंद हफ्तों के अंदर कराची में रेंजर्स की जो स्पेशल पावर्स हैं उसके ऊपर एक मुकमुका डील हो सके। ये एक बुनियादी सवाल है जिसे लेके आज के हम इस प्रोग्राम में चलेंगे। नाज़रीन, अब मेरे साथ है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सस्पी पलेजो साहिबा, इससे पहले सिंध की कल्चर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और सिंधी जुबान में कॉलमिस्ट भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सस्पी पलेजो साहिबा। थैंक यू जी। ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा गुज़श्ता कई बरस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक अपोजिशन का रोल भी अदा कर रही है और हुकूमत पे अटैक भी कर रही है और ये अटैक सेनेट में से आ रहा है। क्या वजह है इसकी? अच्छी बात है कि सेनेट वाइब्रेंट है और चीज़ों को न फ़कत बहस करना चाहती है लेकिन जो भी हमारे पार्लियामानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमारा काम है अपोजिशन करना, हुकूमत को। अभी क्यों ख्याल है आपको अपोजिशन करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम सेनेट के हवाले से तो आप देख सकते हैं कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है बड़ी सीरियस किस्म की डिबेट्स रही हैं। अभी चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब आए तो उन्होंने और भी ज़्यादा बड़े अच्छे और मुख्तलिफ और नए प्रेसिडेंट उन्होंने कायम किए। मेरे ख्याल में हम आपको दावत भी देते हैं, आप आकर देखें स्टैंडिंग कमेटी या लेजिस्लेशन हो। ये तासुर तो रहा ना कि एक मुकमुका है 2008 से पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, आप उनको सपोर्ट करते रहे हर स्टेप पे। ये इस वजह से मेरे ख्याल में मोहित साहब हो रहा है कि जब धरना लगा था तो हमने मुस्लिम लीग नून की नहीं पार्लियामेंट की हिमायत की थी। हमने कहा इसको जमहूरियत को डिरेल नहीं होना चाहिए, एक मुतवातर चीज़ है, इसको कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको आगे लेकर। 2008 और 2013 के दरमियान में भी तो यही था ना, जब PMLN की हुकूमत पंजाब में थी और जरदारी साहब की सेंटर में आपकी गवर्नमेंट थी, तो क्या आपका कभी ऑपोजिशन का रोल उन्होंने भी प्ले नहीं किया? आपके उन्होंने किया, क्यों नहीं किया? कोट पहन कर खुद मियां नवाज शरीफ साहब जो है मुख्तलिफ केसेस में पहुंच जाया करते थे, पॉलिटिकल ड्रामेटिक्स वो करते थे, सीरियस नहीं। शहबाज शरीफ साहब जो लोड शेडिंग पर खुद जाते थे, डंडों से जो है बाजारें होती थी, उनको जो है लोग बुलडोज करते थे, जो मजमा होता था, तो ये सारी चीजें आपके कैसे भूल गए? चाहे मुल्तान की वो सड़कें हो या वो, हम नहीं भूल। मैं लीडिंग क्वेश्चन आपसे पूछूं, अब तो तासुर ये है कि कराची में चूंकि आपको दुखड़ा है, वहां पे डॉक्टर आसिम के बाद से आप लोग एक दुख की कैफियत में हैं और आप चाह रहे हैं कि रेंजर्स को आपके ऊपर से हटाया जाए, वो प्रोसेस खत्म हो, आपको एक वहां पे प्रिविलेज मिले कि जी हमारे लोगों को रेंजर्स हाथ नहीं लगा सकती, MQM को बेशक हाथ लगाए। उस वजह से अब आप वफाकी हुकूमत पे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे प्रेशराइज कर रहे हैं। अभी शाहिदा रहमानी का देख लें जो अटैक उन्होंने किया है निसार पे, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं कल बिल्कुल थी, कौमी असेंबली में गए थे, उनकी स्पीच थी, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, सही बोला। अपोजिशन का मैं पहले कह चुकी हूं, अजीब इल्जाम लगा दिए निसार के ऊपर, चौधरी निसार पे, सही क्या बोला? ये करप्शन का
کر رہے ہیں یہ چوری. آسم کو ریلیٹ کرنا میرے خیال میں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. رینجرز کا جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ایک چیز ہے جس کو ہم اپنی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. دیکھیں رینجرز 59 میں آئی ہے اور وہ 1 یونٹ کا زمانہ تھا. 1970 میں 1 یونٹ ختم ہو چکا تھا. اس کو تو ایک طرح سے تو سندھ پولیس جو رائفلز ہے جو انگریز کے دور سے چل رہا تھا, جو ایسٹ بنگالیز رائفلز کی طرح جو چل رہا تھا, پھر 1970 میں تو وہ ختم ہونے دینا چاہیے تھا نا. ہم اپنے خود مختاری کے حوالے سے تو ہم چلنا چاہتے ہیں, لیکن اب کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز ہے تو ہم اس کو اگر کر رہے ہیں. لیکن پلوجا صاحبہ وہ تو 1989 میں قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, محترمہ پرائم منسٹر تھی. اس وقت خود رینجرز کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کے لیے بلایا, اس کے بعد سے مسلسل وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وفاقی ادارے ہمارے اپنے ہیں, بالکل جب بھی ضرورت ہوگی ہمیں بلانا چاہیے, بلاتے رہیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ رینجرز کو اس پرپس کے لیے کریٹ کیا گیا تھا, یہ کیوں غلط یوز ہوا؟ آپ نے ان کو خود یوز کیا. نہیں 1 یونٹ تو 1959 کی بات ہو گئی. 1989 سے ایز اے فورس, ایز اے ڈیٹرنٹ آپ نے ان کو استعمال کیا, متحدہ کے خلاف استعمال کیا مسلسل. نہیں بالکل نہیں کیا ہم نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرور ہم جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ ہماری اپنی ہے, چاہے فوج ہو, رینجرز ہو, پولیس ہو. پولیس میں ریفارمز کی ضرور ہے, اس میں جو ہے بہت سارے معاملات کا سامنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں. رینجرز جو ہے میرے خیال میں اب جو ہے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن جو بھی ہمارا پروویژن بنتا ہے ہم 18 امینڈمنٹ کے رولز سے ضرور چلنا چاہیں گے. اور صبح 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی دیکھیں 2009 میں, اس کے بعد سے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. یہ اب آپ کو 2015 میں دکھڑا یاد آیا 6 سال کے بعد. 18 امینڈمنٹ کے بعد ایک پورا ایک ایریا تھا جس کو ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کرنی تھی, اس میں ہم نے کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت میں آ کر ہم نے دیکھا کہ پھر کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو انڈو کیا جائے. آج بھی چیئرمین رضا ربانی صاحب کی آپ اسپیچ سن لے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بو آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں 18 امینڈمنٹ سے خوش نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پھر انہی ڈپارٹمنٹس, انہی منسٹریز میں کمیشنز کے نام پر جو ہے بنا جائیں چیزیں تاکہ صوبائی خود مختاری کا جو اصل جو ریئل ایسنس ہے اس کو جو ہے وہ بلڈوز کیا جائے. سسوی صاحبہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا بھی تو لگتا ہے نا کہ 18th امینڈمنٹ کا اور پروونشل اٹانومی کا بہانہ بنا کے آپ لوگ پیپلز پارٹی کی جو ایلیٹ لوگ ہیں ان کی جو کرپشن ہے ذاتی میگا کرپشن ہے اربوں روپے کی, اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں 18th امینڈمنٹ. نہیں اس میں آپ سے جو ہے تھوڑا سا کنٹراڈکٹ کروں گی, کیونکہ دوسرے صوبوں میں بھی معاملات ہیں, نیب ایک ہے, دوسرے ادارے ہیں. آپ رینجرز کو دے تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے میں ایک اصولوں کا سیٹ ہے, دوسرے صوبے میں دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے, تو یہ سوتیلے پن کا جو ہے وہ احساس جو ہے آپ کیسز کیوں نہیں لے کے آتے پنجاب میں؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ پنجاب میں مختلف منسٹرز کی؟ پنجاب میں اگر طاہر قادری صاحب کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں رینجرز کو آپ کریں تو وہ کہاں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں سر پر وہ بندوق رکھ کہتے ہیں سائن کریں, رینجرز کو بلائیں, یہ وہ بھی ہمیں کہتے ہیں. نا جب ماڈل ٹاؤن میں زیادتی ہوئی تو قتل عام ہو گیا ماڈل ٹاؤن میں, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کون سا سٹینڈ لیا؟ آپ کی پارٹی نے کچھ نہیں کیا. آپ کی پارٹی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی تھی, ان کے ساتھ بیٹھی تھی. میاں منشا سے لے کر شریف فیملی تک جو ہے نیب میں بہت ساری چیزیں, لیکن رینجرز اس میں آپ کو ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آتی. تو آپ پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اٹھاتے کیوں نہیں ہو ایشوز؟ ہم کرتے رہے ہیں صاحب, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو شروع کے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ضرور جس پہ جو چارج ہے اس کو ضرور کورٹ میں سنوائی ہونی چاہیے اور وہ پروف کرے, اور تب تک وہ انوسنٹ ہے اس پر آپ نہیں ہاتھ ڈال سکتے. مختلف اس سے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس کو کسی بھی طرح یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے حوالے سے. ماڈل ٹاؤن کے ایشو کو تو آپ نے آج تک نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے اٹھایا, لیکن وہ جس دنوں میں یہ بات چل رہی تھی وہ ہوا بنا تھا, وہ دھرنوں کا دن تھے. دھرنوں کے ٹائم میں ضرور ہم نے یہ کوشش کی کہ پارلیمنٹ کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. اس میں لوگوں کو یہ لگا کہ آیا ہم جو ہے کسی حوالے سے اس پر وہ اس پہ ابھی آ جانا کہ ابھی 4 دن پہلے جب چیف منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے, مراد علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, سیال صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جو انٹیریئر منسٹر تھے, وہ جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ اس میں تو ظاہر ہے صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ساری صورتحال. پرائم منسٹر نے نہیں مانا چیف منسٹر کی بات. ہم نے بھی تو کسی حوالے سے یہ نہیں سر خم تو نہیں کیا. اچھی بات ہے, کوارڈینیشن ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کا موقع ویک ہے, آپ کا کیس ویک ہے جو پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد؟ نہیں دیکھیں پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ سارے ملک کے ہیں, اور چیف منسٹر کا بھی ایک بہت اہم ہے. اور سندھ جیسا اہم ایک پورٹ والا صوبہ ہو جس میں بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے, گیس کا بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری, ہم وہ بھلے پاکستان کے اندر آتے ہیں ظاہری بات ہے, لیکن اس پہ ہم پر جو ہے ہم پاکستان بنانے والے صوبے ہیں 1947 کے قرارداد کو کبھی بھی ہم نہیں بھولتے. لیکن پرائم منسٹر نے دو ٹوک بتایا ہے قائم علی شاہ صاحب کو کہ جناب رینجرز کے آپریشن اسی طرح انہی پاورز کے ساتھ کنٹینیو کریں. قائم علی شاہ صاحب نے بالکل وہ کر کے نہیں آئے, انہوں نے بات یہ بیچ میں سے نکالی گئی کہ چودھری نثار صاحب جو وہ آئیں گے, وہ ساری چیزیں. دیکھیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب چاہتے ہیں, آئی ایم ریئلی سوری, چاہتے ہیں کہ معاملات بگڑے, کچھ اور
حلقوں کو موقع مل جائے, کیونکہ جب اوپر کوئی گڑبڑ ہونے والی تو پہلے سندھ سے شروعات ہوتی ہے, سندھ میں گڑبڑ کر کے پھر وہ یہاں ٹھیک نہیں ہے تو چلو اپوزیشن کو بھی موقع ملے گا, اوپر بھی وہ تھوڑا سا کوئی خدا نخواستہ نو کانفیڈنس والی چیز یہاں آئے گی تو اس کا ریئیکشن ہوگا. یہ مجھے لگتا ہے چودھری نثار صاحب جو ہے, چونکہ پرائم منسٹر پہ اٹیک کرنا مشکل ہے اس لیے آپ لوگ چودھری نثار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ پرانا طریقہ ہے. If you cannot take the king, take the minister. بالکل بھی نہیں. چودھری نثار صاحب کی آپ نے لینگویج سنی, ان کے the way he was ایک تھریٹ دے کر وہ بات کر رہے تھے, بات ہی ایسے کرتے نہیں. ابھی جو وہ آیت ایک بھی ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے, نیشنل ایکشن پلان سے لے کر رجسٹرڈ مدرسہ کے یا دوسری داعش کے حوالے سے ایک بھی سوال کا جواب سینٹ میں وہ ٹھیک طرح سے نہیں دے سکے جو ان کو دینا چاہیے تھا. ساری چیز یہ سارے ایشوز تو آپ کو بھی یاد آئے, ابھی آپ کو داعش بھی یاد آ رہی ہے, ابھی آپ کو پشاور کا آرمی پبلک اسکول کا اٹیک بھی یاد آ رہا ہے, ابھی آپ کو کارگل بھی یاد آ رہا ہے, ابھی آپ کو سلیم شہزاد کا مرڈر. بڑا کنٹرڈکشن ہے کہ ایک جو ہے آپ کی حکومت صوبائی کہتی ہے کہ یہ لوگ پکڑے گئے, ایک آپ کی منسٹری کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے, یعنی دو ایک پیج پر بھی نہیں ہے, وہ صوبے کی بات ہی نہیں ہو رہی. مدرسوں کے حوالے سے پنجاب اور سندھ اور کے پی کے حوالے سے کتنا بڑا کنٹرڈکشن, جو میرا ہی سوال تھا اس کا جواب وہ نہیں دے سکے, انہوں نے کہا میں رائٹنگ میں دوں گا. اب یہ حالت یہ کہ سندھ کے حوالے سے جو کہتے ہیں غریب کی لڑکی سب کو نظر آتی ہے, تو ایسا سندھ کوئی جو ہر کوئی معاشی مار بھی ملتی رہی ہے. سندھ دوسرا بڑا صوبہ ہے, غریب کی لڑکی کہاں سے ہو گیا؟ کراچی شہر آپ کا, اس پہ آپ کو کنٹرول ہے, سب سے بڑا اکنام. مثال دی کہ حلقے مختلف ہوں یا ہماری جو ہے فیڈرل حکومت ہو, تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جو بھی ان کو شرارت کرنی ہوتی ہے کہ سندھ کے پلس کو ہلا دیا جائے, وہ یہ شرارتی بندہ نثار صاحب ہے, نثار شرارت کرے. بالکل اس میں کوئی شک ہے کیا؟ شرارتی جو پہلی شروع والی شرارت شروع ہوتی ہے وہ چودھری صاحب, ہمیں میاں صاحب کی اس بات پہ ہم شک نہیں کرتے کہ وہ آیا وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے کچھ اوپر گڑبڑ ہو جائے یا خدا نخواستہ گورنر رول کی طرف بات جائے یا کچھ بھی, لیکن چودھری نثار صاحب کسی کے راستہ بالکل وہ ہموار کر رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ ایسا گڑبڑ ہو کہ پھر اس کا ایک دوسرا ویو بھی نا, کورٹ میں نہیں جا رہے آپ. فاروق نائک کو بھی بلایا تھا زرداری صاحب نے دبئی میں, اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ عدالت میں آپ نہیں جائیں گے, نہ آپ سندھ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں نہ آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے لینڈ مارک ڈیسیژن کیا ہے کراچی کے اوپر. انہوں نے وفاقی حکومت کو یہ آرڈر دیا ہے کہ کراچی بلیڈ کر رہا ہے, اس کے مسئلے کا حل نکالے, اس لیے آپ نہیں جا رہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا ہو سکتا ہے, مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں جا رہے کورٹ میں. میں بتاتی ہوں, ہمارے پاس ہم بڑی پارٹی ہے, ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہم کلیکٹیو ویژن کے ساتھ وزڈم کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں, طے کرتے ہیں. کوئی ایک فرد واحد جو ہے فیصلے نہیں کرتا میاں صاحب کی طرح, ان کی پارٹی کی طرح. ہم جو دو بس شریف صاحبان بیٹھے ہوں وہ ان کا زرداری صاحب نہیں کرتے سارے فیصلے, کیسے سے دبئی میں وہ بیٹھے ہیں, دبئی سے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ آ نہیں رہے. زرداری صاحب کیوں نہیں آ رہے 6 مہینے سے؟ دیکھیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ ضرور آئیں گے, ان کا اپنا ملک ہے, وہ آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے؟ اتنی طبیعت خراب ہے کہ بی بی کی برسی پہ بھی نہیں آئے. نہیں بالکل, وہ ان کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے, وہ تھوڑا ریسٹ کریں گے, لیکن ضرور آئیں گے. وہ کبھی بھاگے نہیں ہیں, وہ ضرور آئیں گے. ہم نے تو کبھی سعودی عرب میں یا کہیں اور پناہ لینے کی کوشش نہیں کی, ضرور آئیں گے, وہ دیکھیے گا آپ. لیکن بات یہ ہے نہیں تو کیا بیماری ہے ان کو, عمرہ کرنے وہ چلے گئے جہاز میں بیٹھ کے, آئیں گے. نہیں یہ کس قسم کی بیماری ہے؟ دیکھیے تصویر پہلے صاحبہ, یہ کس قسم کی بیماری ہے کہ زرداری صاحب عمرہ کرنے جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں لیکن اتنی فلائٹ سے کراچی نہیں آ سکتے. جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب باہر تھے تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے, وہ نہیں ہے. اب وہ یہاں ہے تو انہوں نے کہا جھگڑا تھا باپ بیٹے کا, ناراضگی چل رہی. کوئی ایک ایک بندے کے بارے میں جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی ایک مسنگ ہوتا ہے, اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ زرداری صاحب میں اور بلاول صاحب موجود ہے, سینٹ موجود ہے, ہماری پارٹی کے جو بھی اہم رہنما ہے, جو بھی جو ہے فیصلے کو ایک فرد واحد نہیں کرتا. ہماری سی سی ہے, ہماری جو ہے مختلف جو ہے فیڈرل کاؤنسل ہے, سندھ کاؤنسل ہے, وہاں جو ہے معاملات جاتے ہیں, ڈسکشن ہوتا ہے. اور بحث کے بعد ابھی سندھ حکومت نے بھی سندھ اسمبلی میں جو ریزولوشن آئی ہے وہ ایک بڑی بحث کے بعد, ڈیلیبریشن کے بعد انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے. لیکن اس ریزولوشن کو وفاق نے اور چودھری نثار کی منسٹری نے اس کو ریجیکٹ کیا, اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا. آپ کے پاس آپشن تھی کورٹ میں جانے کی, آپ کورٹ میں نہیں گئے. قائم علی شاہ صاحب کی ملاقات سیاسی طور پہ ریزالو کرنا تھا, پرائم منسٹر نے ٹکا جواب دے دیا. اب آپ کی آپشنز ہیں کیا؟ جواب نہیں دے دیا انہوں نے. چودھری نثار صاحب کو انہوں نے کی اچھی بات ہے, ملاقاتیں ہونی چاہیے. سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلاتے نواز شریف صاحب. سارے صوبوں کو 8 مہینے ہو چکے, میرا ہی موشن تھا جس سے ہم نے ابھی پچھلے دنوں میں ڈسکشن کی ہے, بورڈ سارے صوبے ہمارے ساتھ مل گئے, انہوں نے یہ بات رکھی. 8 مہینے ہو گئے, تیل گیس ریلوے پانی یہ سارے ایشوز جو ہے, اور خود امن امان سی سی آئی اب لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آ رہا ہے, وہ بھی وہی ہونی ہے ڈسکشن میں.
وہ بھی نہیں بلا رہے. تو اب جو ہے ایک بھی وزیر اعلیٰ کو الگ سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے. اچھی بات ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کا حل کیا نکالیں گے آپ اس کا؟ حل یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب آئیں تو ایک وسیع ذہن لے کر آئیں. اور ابھی آپ ان پہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ سازشی ہیں کسی کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو کیا آپ کی میں نے یہ نہیں کہا سازش ہے, میں نے کہا کہ کسی کے اشاروں پہ کر رہے ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ شرارت کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بو آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ہیں, چودھری نثار صاحب کچھ اور ان کی جو ہے میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو. یہ الزام ہے نا, اور کیا ہے؟ الزام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈومین ہے الگ سے ایک فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا. اب اس میں جو ہے ان کو بہرحال آپ اور ہم اور دوسرے لوگ چاہیں نہ چاہیں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ان کو ضرور یہ چیزیں غور کے طلب ہیں لینے آنی پڑیں گی اور اس پر بحث ہوگی, اور اس حوالے سے یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اگر یہاں ابھی فیصلہ کریں گے تو پھر ریجنس کا 1 مہینے کے بعد ان کو پھر سے وہ سمری بھیجیں گے, پھر کہیں گے سائیں قائم علی شاہ صاحب. جھگڑا چلتا رہے گا. بہت شکریہ سسوی پلیجو صاحبہ, سینیٹر سسوی پلیجو ہمیں ایکسپلین کرنی تھی. پوری امید ہے کہ حل نکلے گا, اگر ابھی نہیں نکلا تو شاید 1 مہینے 2 مہینے میں نکلے گا, اور یہ بحث جو ہے وہ جاری رہے گی. یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر نے جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور کیمپین لانچ کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ کس قسم کی پولیٹیکل اور سیاسی ریزسٹنس آ رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب میرے ساتھ ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنینس, ریونیو, اکنامک افیئرز اور پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین جناب سلیم مانڈوے والا صاحب. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وحید صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ سینیٹر صاحب یہ تو سینیٹر سلیم مانڈوے والا, یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک بار پھر پہلی دفعہ غالباً 8 برس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن کی جماعت کی حیثیت سے ایک حکومت کے خلاف, وفاقی حکومت کے خلاف ایک اپوزیشن کو سپیئر ہیڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے, اور آپ کا اس پہ ہم بڑا کلیدی رول دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پی آئی اے کنورژن جو آرڈیننس تھا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا, اس کا سینٹ میں آپ لوگوں نے راستہ روکا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن اچانک پی پی جو ہے وہ اپوزیشن کے طور پہ کیسے پیدا ہو گئی ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ موہد صاحب دیکھیں, یہ اچانک نہیں ہے, یہ ایک سکسیسفل کنکلوژن تھا اپوزیشن کا. اپوزیشن تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے, اور دیکھیں مفاہمت کی پالیسی کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ ہم اگر کوئی گورنمنٹ غلط کام کرے گی تو ہم اس کی اپوزیشن نہیں کریں گے. مگر بلا وجہ کی اپوزیشن بھی کرنا میرے نظر میں صحیح نہیں ہے, مگر جہاں غلط کام کر رہی ہے گورنمنٹ اس کا ہم نے ضرور اپوزیشن کیا ہے. اور اس کا یہ ایک آپ نے سینٹ صاحب جس طرح سے آپ نے سینٹ میں پیپلز پارٹی نے لیڈ کیا ہے, اور سینٹ کے اندر پریزیڈنشل جو آرڈیننس تھا, پی آئی اے کنورژن آرڈیننس جو تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے جسے حکومت نے نکالا تھا دسمبر میں, جس طرح سے اسے آپ لوگوں نے کل کیا ہے, اسے آپ نے ختم کیا ہے, اس طرح سے تو کبھی آپ نے اتنا مؤثر کارروائی تو کبھی پہلے دکھائی نہیں. دیکھیں کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ اس کا آپ نے کنکلوژن تو دیکھا کہ یہ آرڈیننس کو ہم نے ڈسکارڈ کیا سینٹ میں. اس کی ایک ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے ہماری کمیٹی میں آئے تھے. زبیر صاحب ان کے جو چیئرمین ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, انہوں نے آ کے ہمیں پوری یہ پریزنٹیشن کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو مین پرابلم ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں یا اس کی پارٹنرشپ ڈھونڈنے میں یا اس کی مینجمنٹ کرنے میں از پی آئی اے ایکٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کمیٹی میں لائیں, اور وہ یہ کمٹمنٹ کر کے گئے, اور یہ سینٹ کے ریکارڈ میں ہے, اور میں وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو پیش کر دوں گا جہاں انہوں نے آ کے یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں کمیٹی میں لائیں گے اور ہم یہ پارلیمنٹ سے کروائیں گے. اس کے 15-20 دن کے بعد, اس کمیٹی میٹنگ کے بعد, آن اے ویکینڈ یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جی ایک آرڈیننس ایشو ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے اس سے گورنمنٹ کی ایک نظر آتا ہے کہ جی ایک نیت ان کی خراب نظر آتی تھی اس آرڈیننس میں. اینڈ ایوری بڈی, میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا سینیٹر صاحب, اگر ہم اسے کہتے ہیں زبیر صاحب کو بلا لیں اگلے ہفتے آپ کے ساتھ, تو آپ چاہیں گے کہ پارٹیسپیٹ کریں اس ڈیبیٹ میں, اس ایشو کے اوپر, کہ ایک طرف زبیر صاحب ہو ایک طرف آپ ہو؟ بالکل, آئی ایم ریڈی. اور زبیر صاحب آپ کچھ میں شوز کا نام آپ کو دے دوں گا, اس پہ میرے سے ایگری کر کے گئے ہیں شوز کے اندر آلریڈی, اور آپ بھی بلائیں ان کو, اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ بلائیں ان کو. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بتا دیں, ٹھیک ہے ہو گیا ڈن,
ڈن ہے. میں زبیر صاحب کو ابھی کانٹیکٹ کرتا ہوں اگلے ہفتے کے لیے. مجھے یہ بتا دیں کہ مطلب پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن حکومت کرنا چاہتی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کنورژن بل کے ذریعے اس کو ایک کارپوریشن سے پبلک لمیٹڈ کمپنی میں پہلے بنانا چاہ رہے ہیں اور پھر وہ اس کو اتحاد کو 27% جو اتحاد ایئر لائن ہے یو اے ای کی, متحدہ عرب امارات کی, اس کو 27% شیئر اس کے دے کے اس کو ایک مینجمنٹ کنٹرول دینا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں تو جنرل جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا خیال ہے کہ پی آئی اے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, پی آئی اے ایک بار پھر فعال اور فنکشنل ہو سکتی ہے, ایک بہتر ایئر لائن بن کے ایمرج کر سکتی ہے. لوگوں کو بڑا پرابلم ہے اس کا. اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے اعتراض اس کے طریقہ کار میں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ ڈیل ایک کمرے میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو اور لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ ڈیل تب بتائیں گے جب یہ سائن ہو چکی ہوگی اور جب سب کچھ ہو چکا ہوگا, اور پارلیمنٹ میں آپ اس کے لیے ریٹیفیکیشن اور انفارمیشن کے لیے لائیں گے. مجھے اعتراض اس پہ ہے. اس حکومت کو آپ کی پارٹی مسلسل ڈیفینڈ کر رہی ہے, مسلسل الزام لگا ہے کہ 2008 سے پی 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 اور پی ایم ایل این میں ایک ڈیل ہے, ایک مکمکا ہے, ایک ڈیل ہوئی ہے دونوں کی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, اس ملک میں اپوزیشن نہیں کرنی. دیکھیں پھر وہی بات میں آپ کو کروں گا کہ اپوزیشن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کبھی نہیں کرنی, مگر ہم نے وہ اپوزیشن نہیں کرنی جس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو. تو اگر یہ آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن نہیں کرتے تو آپ پوری سینٹ کی پروسیڈنگز نکالیں, آپ ہماری کمیٹی میں آئیں, آپ پلیز ہماری کمیٹی میں آ کے چیزیں دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپوزیشن کرتے ہیں اور چیزیں ہم انڈو کرتے ہیں گورنمنٹ کی. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. اور سینیٹر صاحب دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی طرح کی کھڑے ہو کے حکومت کو چیلنج کرتی ہے, اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے, حقائق اور فیکٹس کو سامنے لے کے آتی ہے, آرگومنٹ بلڈ اپ کرتی ہے, تو پاکستان کے سادہ عوام جو ہیں ملینز میں وہ خوش ہوتے ہیں, میڈیا بھی خوش ہوتا ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے کراچی میں آپ رینجرز کے ایکشن سے پریشان ہیں, ڈاکٹر عاصم کو بچانا چاہ رہے ہیں, رینجرز کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب نے آپ لوگوں کو انلیش کر دیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف. ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے, ہمیں کیسے ایشور کریں کہ آپ ہمیں راستے میں دریا میں اندھار میں چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے؟ موہت صاحب, یہ بالکل بات غلط ہے. مجھے آج تک نہ چیئرمین نے, نہ کو چیئرمین نے یہ کہا کہ اپوزیشن آپ نہ کریں. یہ بالکل بات غلط ہے, اور یہ بالکل بات غلط ہے کہ ہم رینجرز کی وجہ سے یا ڈاکٹر عاصم, یہ ایک غلط ویو دیا جا رہا ہے میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آرڈیننس ڈاکٹر عاصم ہوتا یا نہیں ہوتا, رینجرز ہوتی یا نہیں ہوتی, یہ آرڈیننس اسی طرح رد ہونا تھا سینٹ میں اور اسی طرح پارلیمنٹ میں ڈسکارڈ ہونا تھا. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور 52 ممبرز نے یہ ریزولوشن سائن کیا ہے. اچھا دیکھیں, اب گورنمنٹ یہ تھریٹن کر رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب یہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ وہ ایک جوائنٹ سیشن بلا کے پارلیمنٹ کا وہاں سے اس کو کروا لیں گے, یہ وہ تھریٹن کر رہے ہیں. آپ ہمیں کیا ری ایشور کرتے ہیں کہ آپ مجبور کیسے کریں گے گورنمنٹ کو کہ اس بل کو, جو بھی ڈیل ہو رہی ہے اتحاد کے ساتھ, اس کے فائن پرنٹ میں, یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس بھی نہیں ہے, تو اس ڈیل کو پارلیمنٹ کے سامنے لا سکیں گے آپ, تبھی تو بات ہوگی. دیکھیں, ڈار صاحب کا مجھے نہیں پتا وہ تھریٹن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, بٹ میں جنرلی گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں کہ وہ ہر بل جو وہ لاتے ہیں, ہر چیز جو وہ لاتے ہیں, اس میں وہ ایک تھریٹ ہی ہوتی ہے. یہ ڈیل ایک ان میکنگ ہے, اور اسی ڈیل کی وجہ سے یہ آرڈیننس ایشو ہوا تھا, نہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ آرڈیننس ایشو کرنے کی. اور کیونکہ وہ ڈیل انہوں نے کرنی تھی اور آرڈیننس کے بغیر وہ ڈیل نہیں ہو سکتی تھی, اس میں لیگل ایشوز تھے, اور یہی ایشو تھے کہ پی آئی اے کو ایک کارپوریشن بنانا تھا, اس کے ایسٹس ٹرانسفر کرنے تھے, اور اس کی جو چیزیں پرائیویٹائز کرنی تھی, یا جس کو انہوں نے ایک نیا ورڈ دیا ہے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ. اب مجھے گورنمنٹ یہ بتا دے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ میں اور پرائیویٹائزیشن میں فرق کیا ہے. تو یہ نئے اس قسم کے ورڈز استعمال کر کے آپ پارلیمنٹ کو الو نہ بنائیں, لوگوں کو الو نہ بنائیں. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو, ٹرانسپیرنٹ وے میں کام کریں. مجھے یہ بتا دیں, چلیں تھوڑا سا ایک ایشو اور مجھے یہ بتا دیں کہ جو پرائم منسٹر نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لانچ کی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی اور ٹریڈرز جو ہیں 10 سال سے جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہے, گوشوارے نہیں کیے ہیں, ان کو لایا جائے ٹیکس نیٹ میں, اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ موہت صاحب, آپ ذرا یہ ٹیکس اسکیم تو دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ نے ٹیکس پیئرز کے لیے نکالی ہے. مطلب اس میں تو کوئی آ ہی نہیں رہا ٹیکس نیٹ میں. یہ تو ایک عجیب سی اسکیم ہے, نہ CNIC نمبر ہے اس کے اندر. میں تو پریشان ہوں کہ یہ ٹیکس اسکیم بنائی اس لیے ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکس اسکیم ایک الیکشن کیمپین کے لیے بنائی گئی ہے 2018 کے لیے, اور یہ ایک طریقے کا NRO ہے.
مطلب میں تو پریشان ہوں کہ اس گورنمنٹ کو ہو کیا گیا ہے, اور ایک طرف یہ آئی ایم ایف کا رونا روتے رہتے ہیں, اور یہ آئی ایم ایف کیسے اسکیم کو مانے گی؟ آج تک آئی ایم ایف نے کسی ایمنسٹی اسکیم کو الاؤ نہیں کیا, اور آج یہ ایسی ایمنسٹی اسکیم کے لیے لے کے آئے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور ٹیکس پیئر کا there is no difference between a taxpayer and non-taxpayer. How can you bring such an amnesty تو scheme? آپ کا کاؤنٹر, آپ کی پارٹی کا کاؤنٹر پروپوزل کیا ہے؟ ٹیکس بیس کو تو آخر براڈ کرنا ہے نا, کاؤنٹر پروپوزل کیا ہے, آرگومنٹ کیا ہے؟ موہت صاحب دیکھیں, ہم نے آلریڈی ایک ٹیکس ریفارم بل سبمٹ کیا تھا جو سینٹ نے پاس کیا تھا, جو آج تک پارلیمنٹ میں پڑا ہوا ہے. 2.5 سال ہو گئے, بلکہ 2.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. انہوں نے اس بل کو کرٹیسائز کیا, اور یہی گورنمنٹ تھی, یہی چودھری نثار تھے لیڈر آف دی اپوزیشن, جنہوں نے کھڑے ہو کے, میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا جب پریزنٹ کر رہا تھا یہ بل, اور انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, اور اس میں کوئی ٹیکس پیئر کے اوپر کوئی ایمنسٹی نہیں تھی, اور اس میں ہم نان ٹیکس پیئرز کو نیٹ میں لا رہے تھے, اس پہ بھی ان کو آبجیکشن تھا. اور آج یہ کس منہ سے یہ ٹیکس ایمنسٹی لائے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا. سینیٹر صاحب بہت شکریہ. میری کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے آپ کو بھی ہم مدعو کریں اور زبیر صاحب کو بھی بلا لیں, اور یہ دونوں ایشوز جو ہیں جو مخالفت کے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے, اس پہ ہم بڑی تفصیلی بحث کر سکیں. حکومت کا بھی موقف لیں, آپ کا بھی موقف لیں. بہت شکریہ ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو پٹھان کوٹ کے بیس پہ حملے کے بعد فوری طور پہ ہندوستان کے میڈیا کے پاس ایسا کون سا علادین کا چراغ تھا یا جمشید کی کتاب تھی, سامری کی کتاب تھی, کہ ان کو فوری طور پہ پتہ چل گیا کہ یہ حملہ آور جو ہیں یہ پاکستانی ہے. اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. آج علل صبح ہندوستان میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ 4 سے 6 دہشت گرد حملہ کرتے ہیں. 3 گھنٹے صبح کے 7 بجے تک فائر فائٹ جاری رہتی ہے. اس میں سارے کے سارے جو دہشت گرد اٹیکرز ہیں 4 یا 6 وہ مارے جاتے ہیں, لیکن بیس کے ڈیفینڈرز میں سے صرف 2 یا 3 ہی گھائل ہوتے ہیں. فوری طور پہ ہندوستان کا میڈیا, جیسا کہ میرے ہاتھ میں سٹوری ہے انڈیا ٹوڈے کی, یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ پٹھان کوٹ کا جو حملہ ہے اسے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے پلان کیا. حزب المجاہدین, لشکر طیبہ اور جیش محمد کے ساتھ مل کے. پھر ایک اور سٹوری ہم دیکھتے ہیں زی ٹیلی ویژن کی, جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پٹھان کوٹ کے جو دہشت گرد اور ٹیررسٹ ہیں وہ مسلسل اپنے ہینڈلرز کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے, ان سے مسلسل بات چیت کر رہے تھے پاکستانی فون پہ. بلکہ پھر ایک اور سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دہشت گرد جو ہے اس کو اس کی ماں نے کہا کہ میرے لال بھوکا پیاسا نہیں مرنا ہے. وہاں کو پتہ تھا کہ دہشت گرد مرنے کے لیے جا رہا ہے, بھوکا نہیں مرنا, کچھ کھا پی کے مرنا ہے. ایک اور سٹوری جو DNA-India.com کی سٹوری ہے, جو بڑی پرومیننٹ ویب سائٹ ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے پاکستانی سیل نمبر سے کال کر کے بارڈر پہ ایک ٹیکسی اپنے لیے بک کی. بعد میں وہ ٹیکسی خراب ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک ہندوستانی پولیس افسر کی SUV مہندرا گاڑی چھین لی. لیکن یہ دہشت گرد جو مرنے مارنے کے لیے جا رہے تھے, سیوسائڈ مشن پر نکلے تھے, وہ اتنے نرم دل اور رحم دل تھے کہ انہوں نے اس پولیس افسر اور کک کو نہیں مارا تاکہ وہ جا کے اتھارٹیز کو بتا دیں کہ ان کی گاڑی اس طرح سے لوگوں نے چھین لی ہے. یہ وہی چیز ہے جس پہ ہندوستان کے انڈیا ایکسپریس کے پرومیننٹ ایڈیٹر جناب شیکھر گپتا نے کہا کہ something on the Pathankot not adding up. Why kidnap the SP and let him go? Why use his phone to call home knowing it will surely be tracked? یہ جو دہشت گرد ہندوستان میں حملہ کرتے ہیں اور اپنی ساری ایویڈنس چھوڑ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آئے تھے, ایویڈنس پلانٹ کرتے ہیں, شاید ہمارا تعلق ISI سے تھا, یہ ٹرینڈ نیا نہیں ہے. جولائی میں اس برس جب گرداسپور میں اس طرح کا حملہ ہوا تو ہندوستانی ڈاکٹرز جو پوسٹ مارٹم کر رہے تھے بعد میں دہشت گردوں کا, انہوں نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے پاکستان کے بنے ہوئے میڈ ان پاکستان کے گلوز جو ہیں وہ پہن رکھے تھے. یہ نیریٹو جو ہمارے سامنے آیا ہے ہندوستان میں اٹیک کا, جسے انڈین میڈیا لے کے چل رہا ہے, یہ اس وقت آیا ہے جب 14-15 جنوری کو ہندوستان اور پاکستان کے فورن سیکرٹریز کے درمیان ٹاکس ہونے والی ہیں, جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مودی صاحب پاکستان میں تشریف لائے تھے. جب مودی صاحب آئے تھے اور ہم نے پروگرام کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جب تک فورن سیکرٹریز کی ٹاکس نہ ہو جائیں, اس کا فائن اسکرپٹ جو ہے ہمارے سامنے نہ آ جائے ان ٹاکس کا, تب تک ہم مودی صاحب کے براڈر اسٹریٹجک ایجنڈا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور پاکستان میں جو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پھیلی ہوئی ہے یہ بڑی پری میچور ہے. اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس حملے کے بعد اگر فورن سیکرٹریز کی بات چیت اور ٹاکس جو ہیں اسلام آباد میں جو ہونی تھی وہ کہ وقت ہوتی بھی ہیں تو اس کے ایجنڈے کا تمام تر فوکس جو ہے وہ دہشت گردی پہ ہوگا, جو کہ مودی صاحب کی حکومت کا ڈیزائرڈ گول تھا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم اس کو منطقی راشنلی اور کرٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں اس پوری سٹوری کو جو بالکل ایک فلم کی سٹوری کی طرح ہے. فلم کی سٹوری ہمیشہ حقیقت سے کمزور ہوتی ہے اور یہ تو بالی ووڈ کا فلم اسکرپٹ لگ رہا ہے. کیا ہندوستان کا میڈیا بھی اس کو لاجکلی راشنلی اور کرٹیکلی اینالائز کر پا رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں دی ہندو اخبار کی پرومیننٹ ڈپلومیٹک افیئرس کی ایڈیٹر سہاسنی حیدر صاحبہ سے. سہاسنی السلام علیکم اینڈ ویلکم. تھینک یو معید. سہاسنی ہمارے یہاں جو پٹھان کوٹ پہ جو اٹیک ہوا ہے بڑا انفارچونیٹ اٹیک ہوا ہے ایک ایسے موقع پہ جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لگتا تھا کہ ایک تھا ہے اور فورن سیکرٹریز کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے 14 اور 15 جنوری کو. لیکن جو چیز ہمیں پاکستان میں جسے ہم حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی جلدی ہندوستان کے بہت بڑے میڈیا کے سیکشن نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسے ISI نے پلان کیا ہے. جیسے کہ انڈیا ٹوڈے کی سٹوری ہے ٹاپ میں ہیڈ لائن ہے ان کی اس وقت پاکستانی پٹھان کوٹ اٹیک پلانڈ بائی ISI سورسز کلیمڈ ان دی انڈین گورنمنٹ. اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی انہوں نے اس پہ یہ فیصلہ ہی کر لیا؟ جو میڈیا کی رپورٹس ہیں یا جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کو ایک نظر کر کے آئی تھنک جو آفیشلز کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. آج ایکچولی 5 کے قریب انڈین منسٹرز نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. زیادہ تر جو اسٹیٹمنٹس ہیں دوز آر سورٹ آف ایکسپریشن آف پرائڈ آف دا جوانز ایٹ دا بیس that have resisted the attack in Pathankot. اس کے علاوہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے کہا ہے کہ it is premature to say anything at this point. So I think you'll have to go by جو officials کہہ رہے ہیں instead of jumping the gun کی آپ کو میڈیا میں کیا دکھ رہا ہے. یہ جو جیسے جتنا بھی آپ کا میڈیا ہے جیسے انڈیا ٹوڈے کی جو سٹوری ہے جو میرے ہاتھ میں ہے جس میں ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ کے سورسز ہیں انہوں نے پوری ایک انسائڈ سٹوری دے دی ہے جس میں کہا گیا کہ سینئر ISI کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے لشکر طیبہ جیش محمد اور حزب المجاہدین سے دسمبر کے شروع میں ملاقات کی. ISI نے ان کو کہا کہ یہ آپ اٹیک یہاں پہ کریں. پھر جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ باقاعدہ ایک دے دیا گیا ہے کہ جی ایک جو دہشت گرد تھا اس نے اپنی ماں سے فون پہ بات کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ جی ماں نے کہا کہ تم کھانا کھا کے جانا سیوسائڈ اٹیک پہ. اتنی جو گرافک ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں میڈیا کے اندر یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں کہ ایسے موقع پہ جبکہ فورن سیکرٹریز کی جو بات چیت ہے اس نے ہونا تھا 14 اور 15 کو. آخر انڈیا ٹوڈے تو ایک ریسپانسبل ریسپیکٹیبل آرگنائزیشن ہے. 3 سٹوریز ان کی ہیں. دیکھیے معید آپ اگر ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ بہتر ان سے ہی پوچھ لیں کہ وہ کہاں سے اپنی سٹوریز لا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اتنا میں ضرور کہوں گی کہ جو ڈیٹیلز ابھی تک آئے ہیں اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اور ظاہر ہے کہ ان ٹیررسٹ کو جن کو مارا گیا ہے ان سے بھی کچھ پتا چلا ہوگا کہ یہ پاکستان سے آئے تھے, پنجاب ان پرٹیکولر سے آئے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی ڈائلیکٹ میں بات بھی کر رہے تھے پنجابی ڈائلیکٹ میں. اس کے علاوہ ہمیں بتایا جا رہا ہے شاید ان کے کوئی لنکس جیش محمد گروپ کے ساتھ ہوں. اچھا یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے سہاسنی, تو بڑی پازیٹیو بات ہے کہ کانٹریرین ویو جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے شیکھر گپتا جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سم تھنگ آن دی پٹھان کوٹ ناٹ ایڈنگ اپ, وائی کڈنیپ دی سپرنٹینڈنٹ پولیس اینڈ لیٹ ہم گو, وائی یوز ہز فون ٹو کال ہوم نوئنگ اٹ ول شیورلی بی ٹریکڈ. یہ جو شک یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور جو خود انڈیا میں بھی پیدا ہو رہے ہیں, کیا ان کو آپ وائڈلی دیکھ رہے ہیں اس اسٹوری کے حوالے سے کہ ایریا کارڈن آف ہو جاتا ہے, رات سے ساری انفارمیشن ہے. آئی وٹنسز اکاؤنٹ ہم نے دیکھے ہیں انڈین ٹیلی ویژنز میں کہ شام کے 5 بجے سے ایریا کارڈن آف ہو گیا, 8 بجے کے بعد اسے بند کر دیا گیا. اس کے باوجود یہ دہشت گرد صبح 3:30 بجے آتے ہیں, یہ اٹیک کر دیتے ہیں بیس کے اوپر. اور دوسری طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہینڈلرز کے ساتھ یہ بات بھی کر رہے تھے. سو بڑے ریسورسفل ہیں, اسمارٹ ہیں, سوفیسٹیکیٹڈ ہیں. دوسری طرف سے اتنے ڈمب اور بیوقوف ہیں کہ سارا علاقہ کارڈن آف ہے, NSA کے کمانڈوز آ چکے ہیں, پھر بھی یہ صبح 3:30 بجے اٹیک کرتے ہیں اور 8 بجے انڈین میڈیا کے پاس ساری انفارمیشن بھی آ جاتی ہے ان کی. دیکھیے آپ کا جو مطلب کوشچن کا ٹون ہے وہ تھوڑا آپ خود اسکیپٹیکل ہونا چاہ رہے ہیں. میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ اٹس ٹو ارلی, اٹس ٹو پریمیچور ٹو سے اینی تھنگ. اتنا ضرور ہے جن آفیشل سے ہم نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے وی ہیو نو ڈاؤٹ کہ جو بھی یہ اٹیک کے پیچھے ہے وہ ٹاکس کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے اور لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیرر اٹیک کا کیا مطلب نتیجہ ہوگا, کیا امپیکٹ ہوگا انڈیا پاکستان ٹائز پہ. آپ کی خود کی گورنمنٹ میں اس کا علم ہے کیونکہ آپ کے اگر آپ فارن منسٹری کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وی کنڈیم دس ٹیررسٹ اٹیک اور پھر اس میں یہ جو ٹاکس پروسیس کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہاں پر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا.
ٹھیک. تو آپ اگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں نہ کہ بس ایک چیز پہ آپ شیور ہیں کہ لگاتار کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈینز جھوٹ بول رہے ہیں یا انڈینز کو پتہ نہیں ہے یا پریس کو کیسے یہ خبر آ گئی, اس سے آئی ڈونٹ تھنک آپ کو کچھ ملنے والا ہے. ایک ڈس انفارمیشن کا ایلیمنٹ تو ہے, چلیں خیر اس کو چھوڑ دیں. جو آپ سمجھتی ہیں کہ فورن سیکرٹریز کی ایک ماحول ہے کہ فورن سیکرٹریز کی 14-15 جنوری کو ملاقات ہوگی, لیکن اب فوکس اور ایجنڈا جو ہے اس واقعے کے بعد وہ صرف ٹیررزم پہ رہ سکے گا. آئی تھنک انڈین طرف سے تو ٹیررزم ریمینز دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو, اور انڈین طرف سے یہی مطلب ان کی تو یہی کوشش رہے گی کہ ٹیررزم پہ وہ بات کیا کرتے رہیں. حالانکہ این ایس ایز نے بھی کافی بات چیت کی تھی پچھلے مہینے بینکاک میں, اور زیادہ تر جو آفیشل سے وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ کافی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی بنی تھی اس ٹاکس کے بعد. تو دیکھتے ہیں مطلب وہ یہ جو آپ تو ڈپلومیٹک افیئرز ایڈیٹر ہیں نا, پاکستان کی سائٹ پہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ تمام معاملات پہ بات چیت ہوگی, تو انڈیا کی سائٹ پہ ایجنڈا یا ایکسپیکٹیشن ہے کہ صرف ٹیررزم پہ بات ہوگی, تو پھر اس واقعے کے بعد تو پھر صرف ٹیررزم پہ ہی بات ہوگی. نہیں, یہ اگر اگین معید آپ ورڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں, کسی نے نہیں کہا ہے کہ صرف ٹیررزم پہ بات ہوگی, سارے ایشو سے بات ہوگی, یہ تو آلریڈی طے ہو گیا ہے. فارن سیکرٹریز جب ملیں گے تو ایک 9 باسکٹس ہیں, 10 باسکٹس ہیں جس پہ بات ہونے والی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ انڈیا کے لیے موسٹ امیڈیٹ کنسرن ٹیررزم رہے گا. ٹھیک, بہت شکریہ سہاسنی حیدر صاحبہ, ڈپٹی ایڈیٹر دی ہندو, دی فارن افیئرز, ان کی ایڈیٹر ہم سے بات کر رہی تھیں. ناظرین آج اتنا ہی, آپ نے یہ ڈسکشن دیکھی. اگلے ہفتے کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.